अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, फजल है कि उसने हमें मुसलमान घर में, और अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी दौलत हमें कुरान पाक की अजीम दौलत है, क़यामत तक के लिए हदायत के लिए, मक्कियों के लिए हदायत है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया गूंगे बहरे अंधे हैं सुमन बुकमन उम्युन ला यरजिऊन, वो ईमान ही लाएंगे, उनके दिलों में जंग लग गया, उनके दिल हैं लेकिन दिल से महरूम है, हदायत की तरफ नहीं आएंगे। मुत्कियों के लिए हदायत है। तो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है कि तुम पे फ़र्ज़ कर दिए रोज़े, जिस तरह पहली कौम कौम पे फ़र्ज़ किए थे, हज़रत आदम से लेकर चल रहे हैं रोज़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन जब मिराज पे गए तो 50 नमाजें फ़र्ज़ हुई। सारी आसमां पे सातों आसमां पे गए, और उनका सारा का नबियों का सब का दीदार हुआ। अल्लाह ताला ने आप पे 50 नमाजें फ़र्ज़ की। उन्होंने फिर वापस आए और मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या बात हुई, आपने फरमाया कि 50 नमाजें फ़र्ज़ हुई हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत तो दिन में एक दो नमाजें भी नहीं पढ़ती थी, तो आपने इतनी ज़्यादा कैसे पढ़ेंगे। फिर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, और हज़ूर अल्लाह ताला को अर्ज़ किया या अल्लाह ताला के 50 नमाजें तो बहुत ज़्यादा। फिर 10 हुई, 10 तक 5 तक हुई, पहले 40 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर उन्होंने 5 फ़र्ज़ की अल्लाह ताला ने। उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि 5 नमाजें आप फ़र्ज़ हो गई। उन्होंने कहा ये भी बहुत मुश्किल है पढ़ना उनके लिए, आपकी उम्मत को। मेरी उम्मत तो पढ़ती नहीं थी, दिन में एक दो इबादत करते थे बहुत कम, तो वो भी मुश्किल से। तो आपने फरमाया आप जो है, मुझे शर्म आती है बार बार अल्लाह ताला के हाज़िर हूँ, तो शर्मिंदगी होती है, 5 ही बहुत हैं। इसलिए बेहतरीन उम्मत फरमाया और रमज़ान का महीना दिया अल्लाह ताला ने कि अपने गुनाह बख्शवाओ। और बदनसीब है वो जो अपने गुनाह नहीं बख्शता, क्योंकि ये आर्जी ज़िंदगी है। हमें असल ज़िंदगी तो आखिरत है ना, वो हमेशा की ज़िंदगी है। जो आप दिल करेगा आपको मिलेगा, हर चीज़। दूर की नहरें, शहर की नहरें, वो तो मतकब्बर नहीं होगा, जायका चेंज नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जो परिंदे का गोश्त आप को होगा, वो तलब होगा, वो अल्लाह ताला वो हाज़िर हो जाएगा। हर चीज़, नौजवान खूबसूरत लोग, लड़के आपकी खिदमत करेंगे। और जैसे अंडे के अंदर जर्दी होते हैं, ऐसे साफ पाक साफ होंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि 2 शहज़ादों के साथी बना देंगे। वो जायज़ होगा, शादी होगी। आप जैसे एक देख के बड़ी खुशी होती है किसी को, खूबसूरत चीज़ तो तमन्ना होती है। ये वो जायज़ तरीके से होगा, ये नहीं कि 70 उड़े, ये नहीं है कुरान पाक में। वो वैसे ही बनाए हैं लोगों ने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है रमज़ान का महीना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ कर दिया। मैंने एक दफ़ा यूट्यूब पे मैंने नज़र पड़ी, तो किसी ने ना, है तो मुसलमान ही था, मेरा अब अफसोस होता है, बहुत मौसर बंदा लग रहा था। तो वो कहता है जी रमज़ान में कुरान मजीद और तुराबियाँ जो आपने से लोगों ने बना ली हैं, ये वो कि हमें चीज़ें मिलेंगी। वो ज़ाहिर है एक उस्ताद है, टीचर है, आपको अच्छा पढ़ाता है तो आप दिल से अच्छा लगता है आपको, आप कि मेरे बच्चे को मेहनत की है, आप खुशी से उसको नजराना या वैसे खिदमत कर देते हैं, तो ये अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर कोई तराबियाँ पढ़ाता है तो आप खुशी से उसको दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो लेकिन वो कहता है जी ये इसे नहीं है, ये आपने से बना ली।
وہ کرام جی کا ذکر آیا ہے اور امتوں میں آیا ہے کہ وہ پہلی امتیں بھی رکھتی تھی، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کے خاندان، اللہ تعالیٰ نے کرام جی میں عمران کو بڑا اہمیت دی ہے، ان کا بہت نیک مخلص پرہیزگار لوگ تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، تو وہ اس لیے آل عمران آیت بھی قرآن مجید میں آل عمران کی عورت نے کہا کہ میں نظر کرتی ہوں، انہوں نے بھی روزے کی منت مانی ہوئی تھی اور نظر کیا تھا کہ اس وقت جو ہے علماء جو تھے وہ بڑی ویلیو تھی ان کی، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اس نظر کرتی ہوں وہ مریم پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مریم کے ابھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ خیر وہ لمبی ہو جانا ہے کام، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نوازا ان کو، تو وہ شروع سے لوگ روزے رکھتے ہیں، وہ دراصل لوگ کئی ہے نا ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں، دین کا پتہ نہیں ہوتا، ستیہ ناش کر دیتے ہیں دوسروں کا بھی، اسلام کا بھی، تو پہلے دیکھا کریں کرام جی کم سے کم پڑھ لیا کریں، غور سے فکر کریں اس پہ، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں تو آپ پریشان ہو، آپ کی سمجھ میں نہیں آنا، ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں، اور دل کرتا ہے پڑھتے جائیں، پھر دل کرتا ہے، بور نہیں ہوتا، باقی کتابیں آپ جو بھی پڑھیں گے بور ہوں گے، اسکول کی ادھر ادھر کی، ڈاکٹر انجینئر سائنسدان میرے سے ڈاکٹروں کی بھی ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دل رکھ کے ادھر رکھ دیتے ہیں، یہ وہ دین کا سبق ہو رہا ہے، ڈاکٹر انجینئر سائنسدان ہو رہا ہے، ایک دفعہ میں دلی گیا ہاسپٹل میں کلارنی، تو وہ ڈاکٹر مسلمان، تو میں نے کرام جی کی آیتیں انہیں بتائیں، یہ وہ بتایا ماں مہندی کے بارے میں بھی، تو وہ کہتا ہے جی 1400 سال ہو گئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہو، یعنی کہ بھول جاتا ہے بندہ، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور چیزیں ایڈ ہو جاتی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے، دیکھیں جلدی آ جاتی ہر کتاب وہی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور 23 سالوں میں مکمل ہوا قرآن پاک، رمضان میں مبارک دن میں، تو اس کی برکت ہے رمضان کی، روزہ رکھنا اس لیے کہ اپنے گناہ بخشواؤ، تو وہ مجھے کہتے کہ وہ میں نے کہا شاید آپ کرام جی نہیں پڑھتے صحیح طرح، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایک لفظ یاد کرایا ہے، اس لیے غلطی لگ ہی نہیں سکتی، حدیثوں پہ نہیں کہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب خلافت ہوئے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ پیارے ہمارے نبی سب کے دنیا میں سب کے لیے آئے ہیں، تو کرام جی بھی ساری دنیا کے لیے، جس نے ہدایت پانی ہے، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، تو وہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرشتے ان کو یاد کراتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ غلطی نہ لگے، ٹھیک ہے، پھر وہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب باقی کتابیں چینج ہوئی، اس لیے آخری کتاب آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے رحمۃ اللہ علیہ، تو اس لیے یہ سارا، اس لیے اس کو ماننا ہے، اس پہ یقین لانا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، وہ جو باتیں پہلے تھی یا بعد میں 1400 سال بعد قیامت کے بعد قیامت کے قریب، وہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے یقین رکھتے ہیں ہم، جو جن کی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوموں پہ جتنے نبی ہیں ان کی قوموں پہ عذاب ہے، وہ کرام جی میں سارا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واقعہ سٹوری اور ریل سٹوری ہے، یہ نہیں کہ آپ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نذیر لاؤ، ایک رکو، ایک سپارہ ہی لے کر آؤ، آپ تم نہیں لا سکو گے، تو جو کہتے ہیں نا مجھے وہی ہوئی ہے، میرے پہ الہام ہوئے ہیں، کرام جی کی آیتیں ہوئی ہیں، وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ آخری کتاب قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ مکمل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی آ گئے، اب وہ جو بھی کہے گا وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی فرما دیا کہ ایک نذیر ہی لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو اس لیے ہمیں کرام جی پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور
بیویوں کے پاس بھی جانا چاہیے، اعتکاف کی حالت میں نہیں جانا چاہیے مسجد میں جب اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے جو آپ نفس کی اور بہت بری حرکتیں کرتے تھے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل کر دیا۔ اور بیوی ایک قسم کا لباس ہے، جیسے آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں پھر نہا لیتے ہیں، یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ غلطیاں کرتے تھے الٹی سیدھی، اور جائز بنا دی اللہ تعالیٰ نے بیوی اور میاں بیوی کا رشتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، کھیتی ہے جیسے اچھے کھیتی ہے، جیسے آپ زمین پہ کوئی بیجتے ہیں اس بھی محنت جتنی کرتے ہیں اس پر زیادہ پھل لگتا ہے، اس لیے اولاد پیدا ہوتی ہے بیوی سے، تو وہ جو ہے وہ اللہ اس کی تربیت کرتے ہیں، وہ آپ کے کام آتے ہیں، خدمت کے کام آتے ہیں، بچے جو کرتے ہیں آپ کی خدمت ماں باپ کی بڑھاپے میں، تو اس لیے کھیتی فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کی بھی مثال دی، مکھی کی بھی، اگر یہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے پوجے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ایک مکھی ان سے چیزیں اٹھا کے لے جائے یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، ایک مچھر کی مثال بھی دی ہے۔ تو کئیوں کو گمراہی ہوتی ہے، مچھر دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، جنہوں نے جاہل لوگ، منافق لوگ، کافر لوگ، انہوں نے کیوں کافر اللہ تعالیٰ نے منافق کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکمرانوں کو نہیں مانتے، حکم ہوتا ہے وہ نافرمانی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا، رمضان کا مہینہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ادھر۔ آپ کسی لوگ ساری عمر آپ جوتیاں گھاجیں گے، پاؤں گھاجیں گے، آپ کو صحیح باتیں نہیں بتائیں، مرفر کی باتیں ہیں، ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی، اسلام کے اس لیول میں پہنچنا پڑتا ہے پھر سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ مہینہ رمضان جس نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن ہدایت لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں، ہدایت اور فرقان پر جو پائے تم میں سے مہینہ چاہے کہ روزے رکھے، تھوڑی سی گنتی کی تعداد ہے یعنی، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، یعنی کہ جو محتاج ہو، وہ بچہ ہو یا حاملہ عورت ہو یا دودھ پلا رہی ہو، وہ نہیں رکھے، جو بیمار ہو اور دنوں میں تعداد پوری کرنی ہوگی، یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دن میں۔ اور یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، اور اگر تم برائی کرو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کیا کرو، اس پر تم کو طریقہ بتلا دیا تاکہ تم لوگوں شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ پر جو تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، پھر ہمیں سمجھ نہ آئے نہ ہی ہم سمجھنا چاہیں تو اور بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ادھر بتا دیا، حدیثوں میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کام مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ رمضان میں دعا کی بڑی فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب اور شرائط ملحوظ رکھا جائے جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے، جن میں دو یہاں بیان کیے گئے ہیں، ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان اور دوسرا اس کی اطاعت فرمانبرداری بھی کرنا ہے۔ اس طرح حدیث میں حرام اور خراب سے بچنے اور خشوع اور خضوع کا اہتمام کی تاکید
کی گئی ہے۔ ابتدائی اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزے افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہ لیا جا سکتا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لیں اور افطاری سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے معاشرت کرنے کی اجازت محمد فرما دی۔ بیوی سے مراد ہم بستری کرنا ہے۔ صبح صادق اور سیاہ دیہاڑی سے مراد رات ہے، یعنی کہ آپ کو صبح جب دیہاڑی سفید دیہاڑی نظر آئے، یعنی کہ چیزیں وضع نظر آنے لگ پڑے، اس وقت ٹائم نہیں ہوتا تھا نا، وہ پھر روزہ چھوڑ دیتے تھے، رکھنا مکمل کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ واضح بتا دیا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، لوگ یوں کے لیے اپنا لوگوں کے گھر خراب کر دیتے ہیں، اپنا اسلام کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، سنی سنائی بات کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ اہل کتاب سے بھی اگر بحث کرو، بات کرو دین کی، تو دلیل کے ساتھ کرو کہ آخری کہ نبی ساری کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کے نبی تھے، وہ ہمارے نبی بھی تھے، ان میں فرق نہیں ہے کسی میں۔ وہ دلائل کے ساتھ بات کرو، تمہارا خدا جو ہے وہی ہمارا خدا ہے، ایک خدا ہے، اس کو ایک خدا مانو۔ وہ سارے نبی توحید کی طرف ہی بلاتے رہے۔ تو کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے لگ پڑتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنا کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، جو غلطی نہ ہوتی تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں روحانی طور پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک ہی مٹی ہیں، ایک ہی خون ہے۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان عجیب مخلوق ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے اور شرک بنانے لگ پڑتا ہے، تو جھگڑالو بن گیا ہے تو ایک ہی چیز۔ تو روحانی طور پہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت جو جب پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے، تو شیطان گروہ تکبر میں آ گیا، اس کو آگ سے پیدا کیا تھا جیسے فرشتے یا نور ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے ہزاروں سالوں سے عبادت کی تھی، تو اس لیے محروم ہو گیا، اس نے تکبر، اور اس کا اندر گروہ تکبر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا۔ تو اس نے پھر کہا کہ مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان مند جو ہے نا، انسان فراموش نہیں ہے انسانوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ اس کو فنا تباہ برباد کر دیتے، اس کا ستیہ ناش کر دیتے، اس کا وجود ہی نہ رہتا۔ لیکن اس نے ہزاروں سالوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اس لیے بوڑھے اور اچھے جو ہے نا پہچانے جاتے ہیں۔ اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے، شیطان جتنا بات چلے گا وہ اپنی طرف لگے گا، وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں، دوست ہیں، اللہ کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اپنے پیارے ہیں، اپنی اولاد ہیں، تو پھر میں آپ کو عذاب دیتا ہوں، آپ کی سکن اتارتا ہوں دوزخ کے عذاب میں، تو وہ پھر آپ کو عذاب کیوں دیتا ہوں؟ اگر آپ اتنے ہی ہیں، وہ جو اچھا کام کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، توحید پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں بنائے گا، اچھے کام کرے گا، برائیوں سے بچے گا، اس کو میں جنت عطا فرماؤں گا۔ تو دوسروں کو دوزخ دوں گا، اس کو سکین اتارے جل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اور دیں گے، پھر وہ جلیں گے اس میں۔ تو اس لیے کئی مردوں کو بھی جلاتے ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کون جلاتا ہے؟ یہ بھی کتنا بڑا ظلم ہے کہ لوگ کئی جو ہے نا اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے کئی لوگوں نے سوچا کہ جی اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اگر ہم آگ میں جلا دیں تو اس کا امتحان ہی نہیں ہو سکتا، یہ زندہ ہی نہیں ہوگا، وجود ہی نہیں ہوگا، تو وہ اس لیے وہ جلاتے تھے مردوں کو کہ ایسے بخشے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہوں دوسری دفعہ دشوار ہی، مشکل تو نہیں ہے، پہلی دفعہ وجود ہر چیز پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیزیں بتا دی ہیں، معرفت کی باتیں ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔
اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے نیکی کرنے کی، دوسروں کا احساس کرنے کی، ہمیں بھی ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی، بھائیوں کی اور امت محمدیہ سارے لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اسلام کا صحیح، اور کسی کا گھر نہ اجڑے، کسی کو غلط گائیڈ نہ کریں اور کسی کا خیال کریں۔ ساری عمر کے یہ بد دعائیں ہیں، بچوں کی بد دعائیں ہیں جن کے گھر وہ ڈانٹتے ہیں لوگ تو اپنے مطلب کی لالچ کی خاطر۔ تو ویڈیو بنانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اسلام کو مد نظر رکھ کے، پردے کو مد نظر رکھ کے اسلام کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے بنائیں، ٹھیک، کسی کا گھر نہ اجاڑیں، ساری عمر کی بد دعائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب اسی ماہ میں نازل ہوئی، اور پھر قرآن کریم کی 3 خصوصیات ذکر فرمائی۔ پہلی خصوصیت ھدی للناس فرمائی گئی، یعنی یہ قرآن مجید تمام بنی نوح انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہر فرد اپنے خالق اور معبود حقیقی کی پسندیدہ زندگی صحیح منزل تک پہنچانے کے لیے صحیح راستہ صرف قرآن کریم ہی سے معلوم کر سکتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ فرمائی، یعنی قرآن کریم کی ہدایت کی روشن دلیلیں رہنمائی کے تمام اصول اور ضوابط کو صاف اور کھول کر بیان کیا ہے، جو ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے۔ کوئی بات عقل کے خلاف یا کوئی اصول ناقابل عمل نہیں۔ تیسری خصوصیت الفرقان ہونا بتلائی گئی، یعنی تعلیمات ایسی واضح ہے کہ حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کرتی ہے، اور انسان سچ اور جھوٹ اور صحیح غلط، صلاح فساد، ایمان اور کفر اور اطاعت اور سرکشی اور حق اور باطل سے فیصلہ کر سکتا ہے اور اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ فضیلت رمضان کو بیان کرنے کے ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے۔ گویا فدیہ کی جو اجازت اوپر مذکور تھی منسوخ اور موقوف ہوئی، اور مریض اور مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ بھی اسی طرح باقی ہے۔ جو شخص ایسا ہو، بیمار ہو، جس میں روزے رکھنا مشکل یا معذور ہو یا شرعی سفر میں ہو، تو اس کو رمضان میں روزے رکھنے کی اجازت ہے، دوسرے ایام میں شمار کر کے ان میں روزے رکھنے پر واجب ہے۔ یہاں آیت میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ فرمایا اس ارشاد باری تعالیٰ سے معلوم ہے دین فطرت یعنی اسلامی شریعت میں کوئی دشواری اور سختی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے دین اللہ یسرو، اللہ تعالیٰ دین اللہ یسرا، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے سارے کام میں آسانی کی رعایت کرنا منظور ہے، اس لیے ایسے کام مقرر کیے جن کو تم آسانی سے بجا لا سکو۔ چنانچہ سفر اور میں روزہ کا اتنا آسان قانون مقرر کر دیا ہے، اور ایک کام مذکور خاص کر مسئلوں سے مقرر کیے، چنانچہ اول اور روزہ دار رکھنے کا اور کسی شرعی عذر سے رہ جاوے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم تو اسی لیے ہے تاکہ تم لوگ ایام قضا کے شمار میں کرو، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کرو۔ اس پر تم پر ایسا طریقہ بتا دیا جس میں تم برکات ثمرات صیام سے محروم نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے انہوں نے سفر اس وقت پیدل چلنا ہوتا تھا، کئیوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے، ورنہ زیادہ سفر میلوں 100 میل سفر کرتے تھے، تو وہ یہاں ادھر گئے تو سفر کرتے کرتے تو تھک گئے، صحابہ روزے رکھے ہوئے تھے اور کام کرنا پڑا، انہیں جنگ کی تیاری بھی کرنی پڑی، تو وہ کئی صحابے بیچارے جو ہے نا وہ نڈار ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی، فرمایا کہ قرآن جی کو پہلے سمجھنا چاہیے ہمیں نا، کہ قرآن جی میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتائی ہیں قیامت کی ہر طرح کی، اور شروع سے اور جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور
جو ایسے واقعات بھی ہیں اور ایسی باتیں بھی ہیں جو صحابہ کرام جو کوئی بھی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح لاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی کرتے قرآن پاک کی، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو آپ ان کو بتاتے تھے یہ چیزیں، تو وہ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ جو سفر میں روزہ نہ رکھیں آپ، تو اسلام میں زیادہ یہ کہ ایک اپنے آپ کو تکلیف دیں یا ماتم کریں یا اپنے جسم کو ماریں کوٹیں یا کسی پہ ظلم کریں، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اپنا جسم کا بھی خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے نا، تراویح فرض نہیں ہے، فرض روزہ ہے، یہ پہلے سمجھ لیں، کیونکہ وہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے فرض کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ چلیں پڑھ لیا۔ جیسے ایک خوبصورت ہیرا ہے، جیسے آپ نے صاف کرنا ہے تراشنا ہے اس کی چمک آتی ہے، ایسے ہی تراویح ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پورا سپارہ ہی پڑھانا ہے ضد کر بیٹھے، وہ یہ ہے کہ کئی بیچارے تھکے ہوتے ہیں، وہ پھر فرض نہ رہ جائے نا، تہجد پہ نہ اٹھ سکے بندہ، روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر تراویح پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ویسے آپ درس رکھیں قرآن پاک کا، سپارہ پڑھائیں جتنا مرضی، ظہر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یہ نہیں کہ آپ اب تراویح پڑھائی جانی ہے۔ کئی بیچارے بیمار ہوتے ہیں، کئی تھکے ہوتے ہیں، کئی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے ہوتے تھے، اس سے نہیں پڑھی، وہی نہیں نازل ہوئی کہ فوراً وہی نازل ہو جاتی، فرض ہو جاتی روزے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا محبوب انسان وہ ہے جو بھوک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بڑا کھا پی لیا ہے تو کھانے کے لیے، اس لیے رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، وہ سال کی کمائی کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے سارا کچھ کھانا ہے، ہر چیز کھانی ہے، سال کی کمائی کر لو، وہ پھر سال کی کمائی کرتے ہیں، وہ ہر چیز، یہ نہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیچارے ایک کھجور سے روزہ کھولتے تھے، رکھتے تھے، بعد دفعہ وہ بھی جو آتا تھا وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کو دے دیتے تھے نا، جو بھی ہوتا تھا، تو وہ انہوں نے دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولا، پانی کے ساتھ بھی، نمک کے ساتھ بھی، کھجور کے ساتھ بھی، وہ تو ساری عمر روزے میں ہی گزری نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پہاڑ مکہ مدینہ کے نا میں سونے کے بنا دیتا آپ کے ساتھ چلتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، تو آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کی سادگی میں بھی، بھوک میں بھی، اور نہ بھوک بھی ہو تو حالات اچھے برے میں آپ کا ذکر کروں اور فکر کروں اور آپ کی عبادت کروں، ورنہ ان کو کیا کمی تھی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی۔ یہ چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ پیٹ بھر بھر کے کھانے رنگ برنگ کے کھا لو، یہ کر لو وہ کر لو، نہیں، سادگی میں کھانا کھانا، عبادت کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آپ کا، کہ انہوں نے میرے، اور آپ کے فائدے بھی ہیں، آپ کی پیٹ کی بیماری جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، سونے کے نوالے کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا پیٹ جی خراب، بہانے بناتے ہیں، ان کو بھی میرا میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ آپ کو سونے کے نوالے ملیں اور آپ روزہ نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ کا بھی فائدہ ہے، اس میں آپ کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، جیسے گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے، آئل چینج ہوتا ہے، فلٹر چینج ہوتا ہے، ایئر فلٹر چینج ہوتا ہے، وہ اس لیے انسان کی بھی جسم ہے، آپ کا معدہ جگر ہر چیز جسم کی، اور آپ کو طاقت کی حمیت ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو جسم کو جتنا مرضی بنا لیں اچھا، یا آپ نے آرام طلب بنانا ہے تو پھر آرام طلب کھانا پینا سو جانا، موٹے ہو جائیں گے، اس لیے یہ نہیں کہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں، اور چربی جو پگھلتی ہے نا وہ جو کم کھاتی وہ چربی پگھلتی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے آپ کو، پھر سمارٹ ہوتے ہیں، آپ کی بیماریاں آپ کے اندر سے جراثیم نکلتے ہیں، آپ کا پیٹ صاف ہوتا ہے اندر سے ہر چیز، تو آپ کو ہمت آتی ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور یہ ساری چیزیں، آپ کے ایک بندہ تھا نا وہ دن کو رات کو چوری کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ آہستہ تھا وہ چھوٹ گئی، کیونکہ وہ نماز پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے نا پھر، کیونکہ نماز ہر برائی سے بچاتی ہے، تو وہ اس لیے
یہ روزہ بھی آپ کے اندر کی بھی صفائی ہوتی ہے، دین کی بھی صفائی ہوتی ہے اندر، پھر آپ برے کاموں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ بڑے فائدے ہیں آپ کے، اتنے فائدے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ روزانہ ہی روزے رکھے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزری ہے ایسے روزوں میں ایک قسم کے۔ جب مسجد بنانے کی تعمیر کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی اور صحابہ کرام لگے رہے کتنے کتنے دن، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ سادگی اور یہ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جوتے بھی نہ لیں یا کپڑے بھی نہ لیں اچھے پہنے، اچھے کپڑے پہنے ٹھیک ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھے، یہ نہیں کہ اپنا ہی بس۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے ان چیزوں میں۔ تو وہ بد نصیب بندہ ہے جو رمضان میں اپنے گناہ نہیں بخشواتا۔ تو اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، مریض ہیں، بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر وہ آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، کسی کو روزے رکھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ مالدار ہیں، بڑا امیر ہے یا ہر چیز ہے، سونے کے نوالے کھا رہا ہے تو دوسروں کو کہ جی روزہ رکھے، نہیں۔ انسان کی اصل اعمال جو ہے نا ہم نے لے کے جانے ہیں، یہ وقتی طور پہ زندگی ہے ہماری، اصل زندگی آخرت کی فکر کرنی ہے ہم نے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، روزہ رکھنے میں ایک دوسرے کے روزے رکھائیں اور مدد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، صحت تندرستی دے اور زندگی دے، صحت دے، امان پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے بڑے الٹے سیدھے لوگ باتیں کرتے ہیں میڈیا پہ، انہوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو بس یہ طریقہ نہیں کہ ویو لینے ہیں ہم نے پیسے کی خاطر یہ وہ، اور حلال بہت طریقے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، بہت طریقے ہیں، بہت کاروبار ہے، بہت کام ہے، حلال کے طریقے سے کمائیں۔ یہ نہیں کسی کا گھر اجاڑے ہیں، بھی بچوں والوں کا گھر خراب کر رہے ہیں اپنے ویو کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اسلام کا پتہ ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں، اصل چیزیں کا پتہ ہی نہیں ہے، حدیثوں کا پتہ نہیں، قرآن پاک کا پتہ نہیں اللہ نے کیا فرمایا، اور لوگوں کو الٹی الٹی باتیں بتائی جا رہے ہیں، اپنے سے ہی سنی سنائی۔ یہ سب سے بڑی مسئلہ ہے، ہم جو ہے نا دوسروں کو جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں بتا دیتے ہیں سنی سنائی، یہ بڑا فرق پڑتا ہے، پوری امت اسلام پہ فرق پڑتا ہے، بہت بڑا یہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے اسلام کا یہ لوگوں۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور جب تک ہم خود نہ پڑھیں قرآن مجید میں یا حدیث میں بات، اس وقت تک کسی کو نہ بتائیں یا یوٹیوب پہ نہ آئیں جس کو چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ دوسروں کا بھی حق جو ہے نا، دوسرے کا اسلام کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں ہر انسان کو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، ہر مذہب میں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کا پتہ ہونا چاہیے، کل کو شرمندگی نہ ہو۔ کتنا بد نصیب لوگ ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے اور اسلام سے محروم ہے، جیسے ایک گدھا جو ہے 100 سال سے بہتر ہے 1 سال یا 1 دن کا زندگی گزارنی بہتر ہے شیر کی طرح۔ جو انسان کو پتہ ہی نہیں دین کا اور شعور ہی نہیں ہے، جس انسان کو اسلام کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ زندگی گزارنے کا؟ اس کی جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ اپنا دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، ہر ایک مذہب اپنے اپنے بارے میں اسٹڈی کرے اور پوچھے، اور اس کا یہ نہ شرمندگی نہ ہو کہ ہر ایک کو اتنا سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اتنی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ کی ڈگریاں کتنی لی تھی، ڈاکٹر انجینئر کی کتنا پڑھے تھے، پیسے کی خاطر کماتے ہیں، آدھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کورسیں کرتے ہیں، یہ فلانا کورس کر لوں، فلانا کورس کر لوں، قرآن مجید دین کا پتہ ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت کا ہی نہیں پتہ، کیسے گزارتے تھے، قرآن مجید کا ہی نہیں پتہ، تو جہالت ہے نا، پھر فائدہ کیا ہے ایسی زندگی کا؟ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ تو بد نصیب ہیں لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، اللہ تو یاد نہیں کرتے، 50 کی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں،
اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، آپ کے حالات بہتر کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام تھے نا سلیمان، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خاندان میں ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی کہ یہ جو عبادت ہے نا، یہ اس میں عبادت سب نے کرنی ہے۔ کمرہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، وہ ہر وقت ایک نہ ایک دن دوسرے کی باری آئے، تیسرے کی، چوتھے کی، وہ عبادت کرتے رہتے ہیں سارے، بہن بھائی بیوی بچے سارے جتنے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو نوازا تھا، دنیا میں ان کو بادشاہی تھی، ہر ایک جن پرند، ہر انسان اور پرندے اور ہر کوئی تسبیح، پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سلام کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اتنا نوازا تھا، فضل کیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس میں سکون ہے۔ بادشاہ کو وہ سکون نہیں ہے جو فقیر کو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، آمین۔ جزاک اللہ۔ یہ عبادت کا جو اشرہ ہے نا، دوسرا اشرہ عبادت کا، یہ آپ کی رحمت فضلوں کا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ دوسرا اشرہ جو جا رہا ہے تو فکر کریں اپنی۔ آج کل تو زندگی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کیسے انسان مر جاتا ہے، اٹیک ہو جائے گی چلتے چلتے۔ دوست فرما رہے تھے اس دن کہ ہمارا دوست تھا، وہ ایئرپورٹ لینے گیا سواری کسی کی، وہ ٹیکسی چلا رہا تھا، تو ہم نے ٹیکسی سائڈ پہ کی اور دوسروں نے بھی کی، انہوں نے ایک سائڈ پہ کی، جگہ دینے لگے تو اسے ٹیکسی نہ سائڈ پہ ہو رہی تھی، تو وہ دیکھا تو وہ ایسے بڑا بڑا سانس لے رہے ہیں، وہ ایک گھوڑا پاس سے گزرا تو وہ ڈاکٹر تھا، اس نے بڑا ہلایا اس کو، انہوں نے کہا کہ اس کو دورہ پڑا ہوا ہے دل کا، تو فوت ہو گیا۔ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھے کام کریں، آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ اللہ سے ڈریں، توبہ توکل کریں، دین کا رستہ اپنائیں، اسلام کا رستہ اپنائیں۔ اتنا پیارا مذہب سب کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے۔ انہوں نے رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دے دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، احمد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یدعا الی الاسلام، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ ان کو دعوت دینے لگ پڑے لوگ کہ ہمارے مذہب میں آئیں، ہمارے مذہب میں آئیں۔ وہ اعتراضات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور غرور تکبر کی وجہ سے نہیں مانا کہ ہمارے خاندان میں سے ہوگا، ہماری قوم میں سے ہوگا، اس لیے جہالت میں چلے گئے، شرک میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اسلام کی طرف آئیں۔ یہ ساری دنیا کے لیے ہے اسلام، پورے قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہے۔ ہدایت دے اللہ تعالیٰ، ان کو شعور دے، یہ ہے چیزیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل کرے، اللہ تعالیٰ اسلام کے آپ کا خاتمہ کرے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔